तुर्क सदर तैयब एर्दोगान का पाकिस्तानी पार्लियामेंट से तीसरा खिताब, पाकिस्तानी मोहब्बत का शुक्रिया अदा किया, कश्मीर समेत सियासत की यकीन दहानी। पनामा लीक्स केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत, वज़ीर आज़म के PTI दस्तावेजात पर एतराज़ात जमा, चीफ जस्टिस समझने से कासिर बोले जमा कराए जाने वाली दस्तावेजात और शवाहिद पर समझ नहीं आ रहा कि मामले की तहकीकात कैसे की जाए, जब तक तफसील से तहकीकात नहीं होती किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे। सिंध असम्बली में अक़लियती हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ बिल मंजूर, बिल के मतन में कहा गया है कि मजहब की जबरी तब्दीली पर सजा होगी, जबकि 18 साल से कम उम्र शख्स का मजहब तब्दील करना जुर्म होगा। वसीम अख्तर जेल से रिहाई के बाद एक्शन में आ गए, 2.5 माह बाद मेयर कराची की जिम्मेदारियां संभालनी और नए अज़्म के साथ काम का आगाज। लाहौर में CTD ने दाइश का मंसूबा नाकाम बना दिया, लाहौर में कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाई, दाइश के 8 दहशतगर्द गिरफ्तार, दहशतगर्द शाम, ईरान और अफगानिस्तान जाने की कोशिश कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना लियास और मेरे साथ मौजूद हैं अंजुम रशीद साहब। और सबसे पहले यकीनी सी बात है, बात करेंगे तुर्की सदर के हवाले से। तैयब साहब पाकिस्तान में मौजूद हैं, कल से मौजूद हैं, जॉइंट सेशन का इजलास भी हुआ, अभी वो कुछ बैठ के फरमा रहे थे। लेकिन मसला ये है कि नेशनल लेवल पर अंजुम साहब और इंटरनेशनल लेवल पर आम बंदे के लिए इसमें क्या है, और इंटरनेशनल लेवल पर हमें इनके यहाँ आने का क्या फ़ायदा है? हाँ, ये बात आपकी ठीक है कि ये कोई सुपर पावर नहीं है, ना ही रूस जितनी ताकत है, ना ही चीन जितनी ताकत है, और ना ही अमेरिका जितनी ताकत है। और चीन, रूस, अमेरिका के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं या हमारे जो इंटरेस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। और वो क्योंकि हमारा तुर्की के साथ जो है वो माशी मफादात वाबस्ता हुए हैं, और अभी बहुत से माशी मुआहदे भी होंगे और बहुत से माशी ताल्लुकात हमारे तुर्की के साथ। इनका अपना सदर ये कहता है कि पिछले कुछ सालों में हमारे साथ जो आपकी तजारत है वो कम हुई है, तो फिर किस किस्म के माशी ताल्लुकात हमारे बढ़ रहे हैं इनके साथ? उनका खुद उन्होंने कल कहा। हाँ, लेकिन इसके बावजूद जो है तुर्की जो है वो पाकिस्तान के मुकाबले में तरक्की याफ्ता मुल्क है, और हमारे उनके साथ माशी ताल्लुकात हैं वो कम हो रहे हैं, लेकिन वो ज़्यादा हो जाएंगे। और अभी जो एक्टिविटी है, लेकिन जो हमारी टोटल मईशत का 60% तो यूरोप और अमेरिका के साथ तिजारत होती है टेक्सटाइल की। अच्छा। तो जाहिर है कि उनके साथ तो तुर्की का कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन इसके बावजूद तुर्की एक मुल्क है और उसके साथ हमारे माशी ताल्लुकात कायम हुए हैं, और इसे मज़ीद बढ़ना चाहिए, इससे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। और ज़ाहिर है कि दुनिया में 200 ममालिक हैं, अगर सबके साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर होते हैं तो हमारा मईशत का साइज़ बड़ा हो जाएगा। इसीलिए तुर्की के साथ भी हमारे मईशत का साइज़ असर पड़ेगा। एक सेकंड, एक तो दिफा में ताल्लुकात हमारे उनके साथ। अच्छा, एक और यूनिक बात है कि पाकिस्तान के जो पार्लियामेंट से ये तीसरी दफ़ा खिताब करने वाले मैं पहले रहनुमा हैं। इससे पहले जो है वो ईरान के रज़ा शाह पहलवी ने 2 दफ़ा खिताब किया था, ये तीसरी दफ़ा खिताब कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन जो आज इन्होंने कश्मीर के बारे में पॉइंट ऑफ व्यू अख्तियार किया वो बड़ा यूनिक है कि कश्मीर के बारे में इन्होंने जो पाकिस्तान की पोजीशन है वो कंप्लीट पोजीशन ले ली। इस तरह की पोजीशन सिर्फ मैं जाहिद हुसैन साहब को सुन रही थी, वो कह रहे थे कि ये पहली दफ़ा नहीं कर रहे हैं, हमेशा कश्मीर की ऐसे ही पोजीशन लेते हैं। बात ये है कि जनवरी में OIC की मीटिंग होनी है और कहा जा रहा है कि जो तुर्की है उसे होस्ट करेगा, तो वहां पर ये हमारे लिए कैसे लॉबी बनाएंगे? डॉक्टर हसन अस्की साहब भी हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से जानते हैं। जी डॉक्टर साहब, क्या कहते हैं आप, ये जो आए हैं इनके बारे में, और OIC की मीटिंग में ये हमें कैसे सपोर्ट कर सकते हैं कश्मीर इशू पे खास तौर पे? देखिए, इनका आना इस स्टेज पे काफी अहम हो जाता है जब पाकिस्तान पे आजकल दबाव है हिंदुस्तान का, यानी एक हिंदुस्तान की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल की वाजे जो है वायलेशन हो रही है, एक जाहिरियत का एक समा क्रिएट किया हुआ है। ऐसी सूरत में पाकिस्तान के लिए इतनी कैटेगोरिकल और ओपन सपोर्ट कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि बड़े कम कंट्री इस दुनिया में हैं जो पाकिस्तान को इस तरह ओपनली सपोर्ट करते हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह की पोजीशन इन्होंने ली है कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पे अमल किया जाए और कश्मीरियों को कश्मीर के उस कश्मीरियों के ख्वाहिशात के मुताबिक उनका मसला हल किया जाए, और पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत, इतनी हिमायत तो सऊदी अरब ने भी कभी नहीं की। बिल्कुल, ये हिमायत जो है ना पहले जमाने में बहुत देनी, आज से कोई 25-30 साल पहले चंद एक इस्लामी मुल्क थे जो सपोर्ट कर दिया करते थे। इस स्टेज पे अब अगर आप देखें
تو سعودی عربیہ بھی اتنی کیٹیگوریکل اسٹیٹمنٹ ایشو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ترکی جو ہے وہ دنیا میں واحد ملک ہے جو اتنی کھل کر پاکستان کی حمایت کر رہا ہے. جی بالکل, اس اسٹیج پہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی نعمت ہے کہ ترکی جیسا اہم ملک جو ہے اس طرح اوپن سپورٹ آپ کو کرنے کو تیار ہے, جبکہ دنیا میں کوئی اور ملک اس طرح اوپن سپورٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. اس کے علاوہ ٹیررزم کے معاملے میں بھی ترکی کے اور پاکستان کے ویوز ملتے ہیں. انہوں نے کھل کے IS جو ہے وہ اسلامک اسٹیٹ جو تنظیم ہے اس کے خلاف بات کی, ٹیررزم کو ڈی لنک کیا اسلام سے کہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, اور اس طرح اس ایریا میں بھی ہمیں ایک کامنلٹی جو ہے وہ نظر آتی ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ بائی لیٹرل اکنامک ریلیشنز کو انہوں نے اسٹرینتھن کرنے پہ زور دیا. اس وقت بھی ایک اسلام آباد میں جو ہے ایک کانفرنس چل رہی ہے پاکستان کے بزنس اور انڈسٹریل ایلیٹ کے ساتھ, صدر کی اور ان کی پوری ٹیم کی, کہ اکانومی میں سپورٹ کریں گے اور اسٹوڈنٹس کے لیے اسکالرشپ دینے کا اعلان کیا ہے. یہ بہت بڑا اعلان ہے. بالکل بہت بڑا اعلان ہے, کیونکہ اس لیے دیکھیے یہ اعلان اس لیے بھی اہم ہو جاتا ہے جب جنوری کے اندر ٹرمپ جو امریکہ کا صدر بنے گا, جو پاکستان کی ایجوکیشن کے لیے فنڈنگ ہے, فل برائٹ اسکالرشپ اور وغیرہ وغیرہ, یہ کم ہو جائیں گے اگلے سال سے. یعنی ان کو امپلیمنٹ کرنے میں 1 سال تو لگ جائے گا. اور ایسی صورت میں ایک بڑی اپرچونٹی ہے, کیونکہ ترکی کی جو یونیورسٹیز ہیں وہ یورپین ماڈل فالو کرتی ہیں, جہاں اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن جو ہے وہ ہمیں بہتر نظر آتا ہے. تو یہ بھی پاکستان کے لیے ایک اچھی خبر ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے, ینگ لوگوں کے لیے ایک اپرچونٹی, ایک نئی ونڈو بڑے مکمل انداز میں کھلنے والی ہے. اچھا حسن عسکری صاحب, جو انہوں نے اپنے اندرونی معاملات ڈسکس کیے اور خاص طور پر فتح اللہ گلن کے بارے میں جو ان کا پوائنٹ آف ویو تھا, وہ میرا خیال کو غیر ضروری طور پہ پارلیمنٹ میں انہوں نے تقریر نہیں کی. اس کی ضرورت نہیں تھی. ہمارا تو گلن سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ گلن کی تحریک یہاں پر ہے, نہ اس کے حامی یہاں پر ہے, اور نہ وہ اس طرح کا ٹیررسٹ ہے جس طرح کا ہمارے یہاں ٹیررزم ہے. بالکل, اصل میں بات یہ ہے کہ جو فتح اللہ گولن کی جو تحریک ہے وہ اس وقت اتنی زیادہ صدر ترکی کے ذہن پہ ہے کہ انہوں نے اس دورے میں بھی اس کا ذکر کیا. غالباً اس کی ایک وجہ ہمیں یہ بھی نظر آتی ہے کہ جو پاکستان کی نیشنل اسمبلی کے اسپیکر ہیں, انہوں نے اپنی ابتدائی گفتگو میں بڑا لمبا چوڑا ٹریبیوٹ پے کیا تھا ترکی کے صدر کو, کہ انہوں نے جولائی میں جو وہاں ایک اٹیمپٹ ہوئی تھی ان کی گورنمنٹ کو گرانے کی, اس اٹیمپٹ کو انہوں نے کر دیا, اور وہ جمہوریت کی بہت بڑی فتح تھی. تو میرا خیال ہے اس سے انکریج ہو کے ڈاکٹر حسن عسکری صاحب, جو جمہوریت کی بات ہے, یہ تو 1,10,000 سے زیادہ جو ہے وہ سرکاری ملازمین کو بغیر عدالتوں میں ٹرائل کیے برطرف کر کے آ رہے ہیں, اور میڈیا کی پر مزید بات کریں گے انجم صاحب, لیکن مجھے لینی ہے ایک کوئک بریک. جیسے بریک سے واپس آئیں گے اس پر مزید ڈسکشن کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. حسن صاحب مجھے ایک چیز بتائیے گا, نو ڈاؤٹ طیب صاحب جو ہیں بڑا بڑھ چڑھ کر کشمیر کی بات کر رہے ہیں, اگر آپ مجھے اجازت دیں. علینا ایک منٹ, جو کوشچن ہم نے جانے سے پہلے کیا تھا, پہلے آپ کر لیں, آپ بات کریں, میں اس کے بعد کہ ڈاکٹر صاحب جو رجب طیب اردگان ہیں وہ پاکستان آئے ہیں, آپ نے جمہوریت کا ذکر کیا کہ جمہوریت کی فتح ہوئی ہے. یہ تو جمہوریت کو تو وہاں کچل کے مسمار کر کے 1,10,000 سرکاری ملازمین کو برطرف کر کے بغیر کسی ٹرائل کے, اور وہاں پر میڈیا پہ پابندیاں لگا کے, اخبار بند کر کے, ٹیلی ویژن بند کر کے, ریڈیو بند کر کے, جرنلسٹوں کو جیل میں ڈال کے, اور یہ لوگوں کو جو ہے وہ ان کے خلاف مقدمے چلا کے, اور ایک بہت بڑی زیادتی کرنے کے بعد پاکستان آئے ہیں. تو یہ جمہوریت کی کیسے فتح ہے؟ دیکھیے, یہ بات میں نے نہیں کہی تھی, یہ ہمارے محترم اسپیکر صاحب نے اپنی ابتدائی تقریر میں کہی تھی, لیکن ایکچولی جو بات آپ نے کہی ہے وہ درست ہے, کیونکہ جولائی کے کو جب وہ ناکام ہو گیا, جو کہ پارشل کو تھا, اس کے بعد اردوان کی جو پالیسی ہے ڈومیسٹک پالیٹکس میں بہت ہی اوپریسو رہی ہے, اور انہوں نے اپنے نہ صرف فوج کے اندر, ایک چلیے فوج کے اندر تو ہمیں سمجھ میں آ گیا, لیکن فوج کے اندر بھی جو پرچیز کیے ہیں وہ بہت غیر ضروری تھے, اتنی کوئی مسئلہ نہیں تھا. دوسرا یہ ہے کہ سول سروسز میں, جوڈیشری میں, ایجوکیشن میں, یعنی انہوں نے گورنمنٹ کا کوئی سیکٹر نہیں چھوڑا جس میں لوگوں کو
ڈسمس کر دیا گیا, گھر بھیج دیا گیا ہے. اور الزام کیا ہے کہ وہ فتح اللہ گولن کے سمپتائزر ہیں. فتح اللہ گولن جو ہے ایک کہنا چاہیے ٹرکش انٹلیکچوئل ہے جو امریکہ میں فلاڈیلفیا میں رہتا ہے, اور اس کی ایک موومنٹ ہے, ایجوکیشن کی موومنٹ ہے, جس کے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہیں ساری دنیا میں, ترکی اور ترکی کے باہر انکلوڈنگ پاکستان. تو وہ ان کے خلاف اتنی کارروائی کی ہے اس نے کہ وہاں پہ آج کل جمہوریت کی تو کوئی صورت ہمیں وہاں نظر نہیں آتی, بلکہ جب ہم پاکستان سے کمپیئر کرتے ہیں, پاکستان میں تو اپوزیشن کو بہت آزادی ہے, شام کو بیٹھ کے ٹیلی ویژن پہ بھی ڈسکشن ہوتی ہے, تقریریں بھی ہوتی ہیں, تبصرہ کرنے والے کافی کرٹیسائز کر دیتے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کو. ترکی میں تو آپ کر کے دیکھیں, ان میں سے کوئی حرکت, آپ تھوڑی دیر میں جیل کے اندر ہوں گے. تو وہاں بالکل آپ نے صحیح ہے کہ جمہوریت جو ہے وہاں کی کافی اس کو نقصان پہنچا ہے پچھلے 3-4 مہینے کے اندر. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے ایک چیز بتائیے گا, ابھی میں دیکھ رہی تھی خبر آ رہی تھی کہ ٹرمپ نے کال کی تھی اردگان صاحب کو بھی, اور ٹرمپ نے کال کی تھی مودی صاحب کو بھی. جیسے کہ ابھی اس وقت طیب صاحب کا بڑا کلیئر سٹانس ہے کشمیر کو لے کے, آپ نے بھی کہا ہے, تو کیا ہمارا جو پوائنٹ ہے وہ اسٹرانگ کر سکتے ہیں امریکن لابی میں جا کر, کیونکہ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو آنے والے دنوں میں, کیا پاسبل ہے سر؟ دیکھیے ٹرمپ نے جو ترکی سے رابطہ کیا ہے, ترکی کی اہمیت بہت زیادہ ہے امریکہ کی اس ریجن میں پالیسی میں, کیونکہ ترکی نیٹو کا ممبر ہے. ترکی کے اندر امریکن بیس موجود ہے, اور ترکی کو سمجھا جاتا ہے ایک ایسا آؤٹ پوسٹ جہاں سے امریکن انٹرسٹ اس ریجن میں, خاص کر سیریا کے حوالے سے ترکی کو امریکہ استعمال کرنا چاہتا ہے. آئی ایس جو اسلامک اسٹیٹ جو موومنٹ ہے اس کو کچلنے کے لیے, کیونکہ ترکی ہمارے لیے کچھ کر سکتا ہے وہ وہاں پر, ہے جی ہمارے لیے کچھ کر سکتا ہے وہ وہاں پر. دیکھیے ہمارے لیے صرف یہ ہے کہ امریکہ کی ناراضگی کو کم کروا سکتا ہے, لیکن کشمیر کے بارے میں امریکہ کی جو پالیسی ہے وہ وہی رہے گی جو اس وقت ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر حسن عسکری صاحب ہمارے ساتھ زیادہ انڈیا اور مودی کی طرف موجود ہے. جی جیسے کہ آپ نے بھی سن لیا ہے انجم صاحب, تو بیسکلی او آئی سی بھی آ رہی ہے, چاہے کچھ بھی ہو جائے, یہاں پر جب آپ کسی کی پارلیمنٹ میں کھڑے ہوتے ہیں تو پھر آپ بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, یو این ریزولوشنز کی بھی باتیں کرتے ہیں, لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ آپ ہمیں انٹرنیشنل لیول پہ کس طرح سپورٹ کر سکتے ہیں. تو ریالٹی تو حسن عسکری صاحب نے کچھ اور ہی بتائی ہے. ہاں یہ ترکی کی سپورٹ کی بہت بڑی تبدیلی لانے والی سپورٹ نہیں ہے, لیکن ایک آواز آئی ہے اس وقت جب پاکستان کی دنیا میں کوئی بھی حمایت نہیں کر رہا, تو ایک ملک ہے جس نے حمایت کی ہے. اور پھر یہ میاں نواز شریف کی اور طیب اردگان کی ذاتی دوستی بھی ہے, اور دونوں کی نظریاتی دوستی بھی ہے. آپ دیکھیں نا کہ دونوں مذہب سے کافی قریب ہیں, قدامت پرست رجحانات رکھتے ہیں, اور طیب اردگان کی بیوی جو ہیں وہ بھی دوپٹہ اوڑھتی ہیں, وہ سکارف لیتی ہیں, اور میاں نواز شریف کی خواتین بھی جو ہیں وہ دوپٹہ لیتی ہیں. یہ کلچرلی اور مذہبی طور پر ثقافتی طور پر کافی قریب ہے. اسکولوں والے اسکول جو چل رہے ہیں آج کل جو حالات و واقعات ہیں, اگر آپ اس پہ کچھ بتا سکیں. اب دیکھیں نا کہ پروٹیسٹ ہوئے لاہور میں, اب یہ ذاتی دوستی کی حد ہے کہ میاں نواز شریف کی گورنمنٹ نے جو ہے, جو پاکستان میں پاک ٹرک اسکول تھے وہ اتنی بڑی خدمت کر رہے تھے کہ 11,000 طلباء کو وہ پاکستان میں پڑھا رہے ہیں, اور وہ پاکستان کے جو بہت اچھے اسکولز ہیں ان میں شامل ہیں, اور جو بہت اچھی تعلیم دے رہے ہیں, اے لیول اور او لیول پڑھا رہے ہیں, اور اس میں بہت زیادہ پرفارم کر رہے ہیں. اور اس کے جو ہے وہ 100 سے زیادہ اساتذہ کو 3 دن کے اندر پاکستان سے نکلنے کا کہا. یہ بڑی غیر انسانی فعل ہے کہ بھی ایک آدمی کئی سال سے پاکستان میں آپ کے بچوں کی خدمت کر رہا ہے, اور 3 دن میں کیسے نکل جائے وہ. 3 دن میں اس نے فرنیچر ہے, اس کا گھر ہے, اس کے بچے ہیں, اس کے کپڑے ہیں, اس کا لینا ہے, اس کا دینا ہے, وہ 3 دن میں کیسے سمیٹ لیں. یہ غیر انسانی رویہ جو ہے محض کہ آپ کی دوستی ہے بادشاہ سلامت کی, بادشاہ سلامت سے, تو اس طرح یہ بہت بڑی زیادتی ہے. اور اس پہ پورے پاکستان میں جو ہے وہ پاکستانی لوگ جو ہیں, بچوں کے والدین جو ہیں وہ بہت ڈسٹرب ہیں, وہ بہت مایوس ہیں کہ یہ جو 100 ترک اساتذہ ہیں یہ اگر پاکستان سے چلے گئے تو ان بچوں کا سٹینڈرڈ آف ایجوکیشن جو ہے, جو آج معیار قائم ہے, وہ ان کے جانے کے بعد نہیں رہے گا. تو یہ اور کس بات, ان کا کیا جرم کیا ہے, انہوں نے پاکستان کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے انجم صاحب کہ ہم نے اس پہ کوئی کارروائی نہیں کیا. چلیں ٹھیک ہے, ہم نے ان کی بات مان بھی لی, لیکن آپ کارروائی تو کریں نا. کارروائی کرنے کے بعد آپ کوئی بھی ایکشن لے سکتے ہیں. اور کل جو میں نے معرف فاؤنڈیشن کی بات کی تھی, آج طیب صاحب نے اس کا ذکر بھی کیا ہے, اور انہوں نے کہا بھی ہے وہ کہ ہاں بھائی یہ اس کو ایکسچینج کرے گی. یہ بے ایمانی ہے کہ ایک یہ ٹرک
پاکستان ٹرک فاؤنڈیشن کے نام سے یہاں پر ایک این جی او قائم ہے, یہ اس کے تحت کام کر رہے ہیں. یہ ابتدائی طور پر جو ہے یہ ایک ٹرک انٹرنیشنل آرگنائزیشن تھی, اس نے یہاں پہ اسکول قائم کیے تھے. اب یہ ایک پاکستانی این جی او ہے جو ان کو چلا رہی ہے, اور ٹرک این جی او جو ہے وہ ان کو ہیلپ کر رہی ہے, ان کو گائیڈ کر رہی ہے, ان کو ایجوکیشن کے اسٹینڈرڈ کو قائم رکھنے کے لیے آگے بڑھا رہی ہے. لیکن پاکستان کا جو ہے, پاکستان کے اندر وہ کوئی خرابی پیدا نہیں کر رہے, کوئی الزام نہیں ہے ان پہ. وہ انتہائی پرامن اور پرسکون شہری ہیں, اور پاکستان میں وہ خدمت انجام دے رہے ہیں, بچوں کی تعلیم کی انجام دے رہے ہیں. تعلیم ہماری بہت بڑی ضرورت ہے, اور سب سے افسوسناک بات یہ ہے ہم کہ دنیا میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں تعلیم میں, اور ایسے میں جو ہے وہ ان کو کہنا کہ راتوں رات یہاں سے نکل جاؤ, یہ بہت زیادتی ہے. اور نہ کوئی قانون ہے اور نہ کوئی, لیکن میرا خیال ہے کہ وہ کورٹ میں گئے ہیں اور عدالت انہیں جو ہے وہ ریلیف دے گی. اور مطلب پھر دوسری جو خطرناک بات, یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ ایک تنظیم کی پراپرٹی کو آپ اپنے دوست کے کہنے پر ایک دوسری تنظیم کے حوالے کر دیں گے, کیسے؟ سب سے بڑی بات یہ کہ وہ جو انتظامیہ کے لوگ اس وقت یہاں پہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں, میں نے کوشش کی تھی ان لوگوں سے بات کرنے کی, لیکن انہوں نے کہا جب تک کہ ترک صدر یہاں پہ موجود ہیں وہ کوئی بات نہیں کر سکتے. اس کا کیا میں مطلب لوں, انہیں ڈرایا گیا, انہیں روکا گیا, یا کیا کیا گیا؟ I'm just fail to understand. اس پہ مزید بات کریں گے, لیکن اگلا سیگمنٹ جو ہوگا اس پہ دیکھیں گے کہ ہم نے کس ٹاپک پہ بات کرنی ہے. فی الحال وقت ایک چھوٹی سی بریک کا, stay with us. ویلکم بیک ناظرین, خبر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اگلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں, اگلی سٹوری شامل کرتے ہیں. یقینی سی بات ہے جو کہ پاناما لیکس کے حوالے سے ہے. حامد خان اور نعیم بخاری صاحب کی بات کی جائے, نو ڈاؤٹ بہت اچھے وکیل ہیں, کانسٹیٹیوشنل اگر لائر کے حساب سے بات کی جائے تو دے آر دا بیسٹ. لیکن بات جب ہوتی ہے اس قسم کی چیزوں کی, انجم صاحب, جہاں پہ فائنینس آپ کا انوالو ہوتا ہے, جہاں پر آپ کی ٹیکسیشن انوالو ہوتی ہے, تو وہاں پہ ایکسپرٹس کی بھی ضرورت ہوتی ہے اس قسم کے. تو آپ بھی بتائیں. لیکن بابر اوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اگر آپ. ہاں بابر اوان صاحب بالکل اپروپریٹ ہیں. اچھا بابر صاحب, شروع میں تو ایسے لگا تھا, اور آپ نے بھی بات کی, باقی نے بات کی, کہ یہ فیصلہ بہت جلد ہو جائے گا. اب لگتا ہے کہ یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے. میاں نواز شریف کے خلاف فیصلہ آنے میں بہت دیر لگے گا. وہ تو ثبوت مانگ رہے ہیں, تو ثبوت لانے میں تو کئی مہینے لگ جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو انجم رشید صاحب اور میڈم. مجھے اگر آپ اجازت دیں تو میں نے 2 منٹ آپ کے جو پچھلے سیگمنٹ کا ایکسٹرا تھا اس میں دیکھے. میں شارٹ 2 کامنٹ آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. مور دین ویلکم سر. پہلا تو یہ ہے کہ جو ٹرکش پریزیڈنٹ کا یہ دورہ ہے, یہ طے شدہ کاروباری دورہ ہے. اس کو بہت ضروری تھا کہ پاکستان کی فارن منسٹری یا ٹرکش جو ایمبیسڈر ہے پاکستان میں, وہ اس بات کی وضاحت کر دیتے. یہ 2 ملکوں کے درمیان طے شدہ بائی لیٹرلز کا دورہ کسی طرح سے بھی نہیں تھا, جس کو سفارتی زبان میں 2 طرفہ تعلقات کے فروغ کے لیے دورہ کہا جا سکے. دوسرا یہ کہ پاکستان پنڈی سے لے کے لاہور تک جی ٹی روڈ پہ نہیں ہے. 72% پاکستان بلوچستان میں ہے, کچھ سندھ میں ہے, کچھ فاٹا میں ہے, کچھ جا کے رہتا ہے کپکے میں, کچھ رہتا ہے جی بی میں, کچھ ہے جو آزاد کشمیر کا حصہ ہے اس میں بھی رہتا ہے, کیونکہ دونوں طرف ووٹ ڈالتے ہیں. آزاد کشمیر میں بھی رائٹ آف ووٹ ہے, پاکستان میں بھی ان کا رائٹ آف ووٹ ہے. میں نے ایک تجویز دی تھی جو ان کی یہاں پہ ایمبیسی ہے اس کو, جب یہ صورتحال پیدا ہونے لگی تو میں نے ان کو کہا تھا کہ اس کے 2 طریقے ہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ آپ کی اتنی محبت ہے, تو جو پارٹی ہیڈز ہیں ان میں سے اور کچھ نوٹڈ لوگ جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے وہ کوئی مطلب کے لوگ ہیں, ان کو آپ اپنی ایمبیسی میں چائے پہ بلا لیجئے, ان کو ویسے ہی ملاقات ایک رکھ لیجئے, تو ایک جسچر ہو جائے گا جن کی ناراضگیاں آپس میں یہاں ہیں. لیکن وہ تو بات نہیں ہوئی نا, وہ تو عمران خان کی ملاقات تھا. اچھا اب ذرا ہمیں اس پہ بتائیں سپریم کورٹ کے ایشو پہ, کہ ایسا لگ رہا تھا کہ سپریم کورٹ تو آئندہ چند ہفتوں میں معاملہ طے کر دے گا اور میاں نواز شریف کے خلاف فیصلہ آ جائے گا. اب نظر آ رہا ہے کہ یہ معاملہ لٹک جائے گا. ممکن ہے کہ اس پہ کمیشن بن جائے. کمیشن کیوں بنے گا؟ دیکھیں, کمیشن کا تو میں مخالف ہوں. میں نے تو پہلے دن سے کہا ہوا ہے, ان ہاؤس اگر کسی پولیٹیکل پارٹی نے 1 سے زیادہ, بلکہ 2 سے زیادہ, بلکہ 3 سے زیادہ بڑی پولیٹیکل پارٹیز نے مجھ سے جنہوں نے اوپینین لی, میں کمیشن کا میں مخالف ہوں. اس کی وجہ سے پچھلی ہسٹری ہے کمیشنز کی. دیر از نو نیڈ ٹو گو انٹو دی ڈیٹیلز. دوسرا, جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کمیشن بن جائے گا, میں نہیں سمجھتا کہ کمیشن بن جائے گا, اس کی ضرورت نہیں ہے. اگر بنانا ہوتا تو اب دوسرے ہفتے میں یہ چلا گیا 29 کو, جس دن آرمی چیف ریٹائر ہوں گے اسی دن یہ کیس فکس ہو گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں, تو آج کمیشن بنا دیا جاتا ہے. اتنا لمبا اس کو لٹکانے کی ضرورت نہ ہوتی. تو کیا سپریم کورٹ تحقیقات کرے گا؟ نہیں, سپریم کورٹ تحقیقات نہیں کرے گا. سپریم کورٹ آرٹیکل 187 کے تحت وہ کام کرے گا جو اس نے 4 دفعہ اس سے پہلے کیا ہوا ہے اسی طرح کے حالات میں. کب؟ پاکستان
پاکستان اسٹیل ملز کے کیس میں اس نے کیا ہوا ہے, ہاں ریکوٹیک کے کیس میں اس نے کیا ہوا ہے, جو چینی کی قیمت بڑھ گئی تھی ایک دفعہ اس میں اس نے کیا ہوا ہے, اور نندی پور میں اس نے کمیشن بنا کے یہ کام کیا ہوا تھا. لیکن زیادہ جو چانس ہے وہ یہی ہے, مجھے آج تک جو میرا لٹل ایکسپیرینس آن دی بار وہ یہی کہتا ہے کہ سپریم کورٹ خود اس میں فیصلہ کرنا چاہتی ہے. 2 ایشوز ہیں یہاں پہ. ایک کہانی ہے خط سے پہلے کی, اور وہ کہانی خط سے پہلے والی جو ہے وہ ساری بڑی اس کو ڈیٹیل, اس کی بنیاد کے اوپر ڈیٹیل گفتگویں ساری ہو چکی ہیں, اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کے جو سننے والے ہیں اور آپ کے لیے میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ یہ پوسٹ لیٹر ذرا دیکھ لیجیے گا کہانی. ان کی کہانی کے مطابق انہوں نے, ان کے والد صاحب محترم نے کچھ کاروبار کیا تھا, اس کے جو ڈاکیومنٹس سپریم کورٹ میں, آج انہوں نے اشارہ بھی کیا, ججوں نے بڑا زور لگا کے اشارہ کیا, لیکن وہ ادھر بات جا نہیں سکتی. لیکن وہ تو کہانی سب کو پتا ہے. اصل میں تو کورٹ کہہ رہا ہے کہ کورٹ تو کہہ رہا ہے کہ بتائیں کہ یہ فلیٹ کب خریدے گا, عمران سے پوچھ رہا ہے وہ. نہیں یہ نہیں, میں چونکہ تھا وہاں موجود میں عرض کر دیتا ہوں. جو باہر رپورٹنگ ہوتی ہے, جتنی انگریزی مجھے سمجھ آتی ہے یا آپ کو آتی ہے اتنی ہم رپورٹ کر دیتے ہیں وہاں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, اور پھر ہیئرنگ بڑی تیز ہو رہی ہوتی ہے, اس لیے وہ ساتھ چلنا بھی مشکل ہوتا ہے. تو جس کو جتنا کو پک کر سکتا ہے. اچھا, اب آپ جو پوسٹ لیٹر کہانی ہے اس میں سب سے بڑا پروف جو پیش کیا گیا گورنمنٹ کی طرف سے, وہ پروف ان کے اپنے کاغذوں میں لگا ہوا ہے. وہ پروف یہ ہے کہ ایک شیخ صاحب ہیں, شیخ ایکس ان کا نام آپ لگا لیجئے, انہوں نے ایک معاہدہ کیا ہے. ایک طارق شفیع صاحب ہیں, اور طارق شفیع صاحب نے معاہدہ کیا آن بہاف آف دی پریزنٹ چیف منسٹر آف پنجاب, اور لکھا ہوا ہے ہی سائنڈ اینڈ انٹرڈ انٹو این ایگریمنٹ ایز اے ریپرزینٹیٹو. ریپرزینٹیٹو کو اکنامک کرائم کی زبان میں کہتے ہیں فرنٹ مین, اور اس کو اردو میں کہتے ہیں بینامی دار. اس میں شہباز شریف صاحب کا نام لکھا ہوا ہے. اب یہ جو پروف تھے وہ سارے 3-4 جو انہوں نے خط کے بعد, جو بھی خط کے اندر بھی 3 پروف جو دینے کی کوشش کی. پہلا یہ دینے کی کوشش کی کہ سورس آف انکم قطر میں چلا گیا ہے. دوسرا یہ دینے کی کوشش کی کہ وہاں سے ایک ٹریل جاتی ہے منی کی. وہ سارے ایک دوسرے سے مطابقت نہیں رکھتے, اور آخری 10 منٹ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اسی پہ لگائے کہ یہ سارا کیس ہے, اور آپ تو اس کو اس طرح سے بحث کرنا چاہتے ہیں جس طرح یہاں مہینوں کی ضرورت ہے. تھینک یو بابر اعوان, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بہت ڈیٹیل میں ہماری مدد کی اور ہمارے ناظرین کو جو ہے وہ اس کی باریکیوں سے آگاہ کیا. اچھا, اب لیکن صورتحال یہ ہے کہ جب یہ مقدمہ شروع ہوا تھا تو ایسے لگتا تھا کہ جیسے یہ چند ہفتوں میں معاملہ طے ہو جائے گا, اور یہ بہت آسان ہے, کیونکہ عمران خان تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو صرف یہ ثابت کرنا ہے کہ میاں نواز شریف کی جو تقریر ہے پارلیمنٹ کے اندر اور جو ان کے انٹرویوز ہیں ان میں, اور جو وہ انہوں نے اور جو ڈاکومنٹ پیش کیے ہیں اس میں ہاں ڈاکٹر خالد رانجھا ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ہم تو دیکھ اب جو ہے وہ عدالت کیا کرے گی, کمیشن بنائے گی یا تحقیقاتی انویسٹیگیشن کا کام کرے گی, یا کس طرح اس پاناما کیس کو آگے بڑھایا جائے گا؟ ڈاکٹر خالد رانجھا صاحب ہمارے ساتھ ہیں. دوبارہ فون کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن آپ مجھے ایک چیز بتائیں. اس میں مسئلہ یہ آیا کہ ابھی جو لگا ایسے کہ معاملات جو ہے, بابر اعوان صاحب نے ایک بات کی تھی وہ جو فلیٹس کے حوالے میں, جس میں انہوں نے طارق شفیع کا نام لیا, جو ایک نئے بندے آئے ہیں, اس کے ساتھ شہباز شریف صاحب کا بھی نام لیا. لیکن کل تہمینہ صاحبہ کی ایک ٹویٹ آئی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ بھائی نہ تو شہباز شریف صاحب کا ان فلیٹ سے تعلق ہے, اور نہ ہی جو عباس ہیں, عباس شریف صاحب, لیٹ عباس شریف صاحب, نہ ان کا اس سے تعلق ہے. تو پھر آپ ان چیزوں کو کیسے ریلیٹ کر سکتے ہیں؟ اگر بابر صاحب ہوتے تو میں ضرور ان سے یہ چیز پوچھتی. وہ تو اس خط کے اندر جواب دینے کی کوشش کی گئی ہے, اس میں کہا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمارا تعلق ہی نہیں نا شہباز شریف صاحب کی مسز نے کہہ دیا ان کا تعلق نہیں ان فلیٹس کے ساتھ. اب وہ کہہ رہے ہیں یہ جو فلیٹس کے اوپر جو قطر کے ڈاکومنٹس آئے ہیں اس میں شہباز شریف صاحب کا نام اس کے اندر رکھا ہوا ہے ان کے ساتھ. نہیں, وہ یہ جو بابر اعوان بات کر رہے ہیں یہ ایک دوسری بات ہے. جو تہمینہ بات کر رہی ہیں, تہمینہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ میاں محمد شریف کی پراپرٹی تھی, اور اگر میاں محمد شریف کی پراپرٹی تھی تو اس میں شہباز شریف کا بھی حصہ ہونا چاہیے تھا, عباس شریف کا بھی حصہ ہونا چاہیے تھا, اور نواز شریف, تینوں بھائی برابر ہے نا باپ کے لیے, تو تینوں کا. لیکن تہمینہ کہہ رہی ہیں کہ اگر یہ میاں شریف صاحب کی پراپرٹی تھی تو اس میں شہباز شریف کا حصہ کا ہے, کیونکہ وہ شہباز شریف کی بیوی ہیں, اور عباس شریف کا حصہ کا ہے, تو ان کا حصہ تو نہیں ہے اس میں. لیکن اس خط میں ایک کہا گیا ہے, جو قطر کا شہزادے کا خط ہے, اس میں کہا گیا ہے کہ میاں شریف نے وصیت کی تھی
کہ اس ساری جو پراپرٹی ہے اس کا پروفٹ جو ہے وہ حسین نواز کو دیا جائے, نواز شریف کے بیٹے کو دیا جائے. تو اب وصیت کے مطابق انہوں نے وہ اس میں کور کرنے کی کوشش کی, حالانکہ لیگل ایسا نہیں ہے, لیگل وصیت کچھ بھی ہو سب سے بڑی بیٹوں کا بات حصہ تو ہوتا یہ ہے کہ توفیق جو کیس ہے, التوفیق بینک کا جو کیس ہے, اس کے اندر یہ 4 فلیٹ, اس دن ہمیں اسد کھرل صاحب نے بھی بتایا تھا 4 فلیٹ ان کی طرف سے پلج کروائے گئے تھے. اگر ان کے نام پر وہ فلیٹس ہیں یا ان کے بچوں کے نام پر وہ فلیٹس ہیں, تو پھر 2006 میں جب حسن کی کہتے ہیں کہ میں نے, یا حسین کی کہتے ہیں کہ میں نے اس ٹائم لیے ہیں, تو یہ تو آلریڈی ایک بہت بڑا نا فرق ہے. تو وہ جو 1999 میں جو ڈاکومنٹس ہیں وہ تحریک انصاف جو ہے وہ کیوں نہیں لے کر آتی ہے؟ یہ اس کا کام تو نہیں ہے نا کورٹ کا کہ وہ اس وقت بیٹھ کے انویسٹیگیشن کرے گی. آپ انہیں لا کے دیں, یہ دیکھیں جی یہ نام لکھیں, بات ختم ہوتی ہے. اس میں یہ ہے کہ جو اسد کھرل کی کتاب ہے, اس کتاب میں ایف آئی اے کی اور آئی بی کی انویسٹیگیشن ہے, اور ایف اے کی انویسٹیگیشن میں یہ کہا گیا ہوا ہے کہ یہ جو فلیٹ ہیں یہ 1998 کا مقدمہ ہے, اور اس مقدمے میں جو کورٹ میں جو بینک نے جو ڈاکومنٹ پیش کیے تھے اس میں یہ فلیٹ جو تھے یہ رہن رکھوائے گئے تھے, گروی رکھوائے گئے تھے جو حدیبیہ کی مل کی پاکستان میں فائنانسنگ کے لیے. اچھا, اور وہ ملکیت تھے میاں نواز شریف کی اور میاں نواز شریف کے اہل خانہ کی. لیکن اب بات یہ ہے کہ یہ کتابوں کی حد تک یا ایف آئی اے کی انویسٹیگیشن کی حد تک اگر تو کوئی اوریجنل ڈاکومنٹ ہے, سر لنڈن کورٹ کا فیصلہ پڑا, مثلا ڈاکومنٹس پڑھے ہوئے آپ وہ وہاں پہ منگوائیں, یہ تو ان کے وکیل کا کام ہے نا, حامد خان صاحب کا. جب فائنینشیل ایکسپرٹ آپ نے وہاں پہ ان کو ہائر کرنا ہے, وہی بتائیں گے کہ کس طریقے سے وہاں پہ منگوائے جا سکتے ہیں. لیکن فی الحال وقت ایک چھوٹی سی بریک کا, ناظرین اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور سندھ اسمبلی میں آج مائنورٹی کے حساب سے کے حوالے سے جو بل پیش کیا گیا ہے, اس بل کا نام ہے سندھ مائنورٹی رائٹس کمیشن. اس میں جو ہے وہ اگر کسی نے اپنا مذہب تبدیل کرنا ہو, ہندو سے مسلمان ہونا ہو, تو اس کے لیے 20 دن تک انتظار کرنا ضروری قرار دے دیا گیا ہے, تاکہ کسی کو زبردستی کسی کا مذہب تبدیل نہ کیا جائے. کیونکہ ہندو کمیونٹی جو ہے وہ سندھ میں شکایت کر رہی تھی کہ اس کی لڑکیوں کو جو ہے یہ مسلمان اغوا کرتے ہیں اور پھر ان سے شادی کا اعلان. شکایت نہیں کر رہی تھی, یہ فیکٹس میں ہے. پاکستانی ہندو کاؤنسل ہے, انہوں نے پوری ڈیٹا دیا ہوا ہے. 300 جو بچیاں ہیں انہیں اغوا کیا گیا ہے اس سال, انہیں زبردستی کنورٹ کروایا گیا 2006 میں جنوری سے لے کر اب تک. ہاں, وہ ہندو لڑکی کو جو ہے وہ اغوا کرتے ہیں, اس سے شادی کا اعلان کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہو گئی ہے. اچھا, اب اگر وہ کہے میں نے شادی نہیں کی یا میں مسلمان نہیں ہوئی ہوں, تو وہ مرتد کہلائے گی, اور مرتد کی سزا موت ہے. کہ آپ مسلمان ہو کے اگر آپ اپنا مذہب دوبارہ اسلام کو چھوڑیں تو اس کی سزائے موت ہے. اس لیے وہ لڑکیاں مجبور ہو جاتی ہیں, ایک تو اغوا ہوتی ہیں اور ان پہ جو ہے ان کی مرضی کے بغیر شادی ہوتی ہے, مرضی کے بغیر ان کا مذہب تبدیل کیا جاتا ہے, اور پھر اگر وہ مذہب میں اپنے واپس جانا چاہیں تو اس کی سزا موت ہے. وہ یہاں پہ سندھ پولیس کیا کر رہی ہے؟ 300 بچوں کے اغوا کے جو کڈنیپنگ کے جو مقدمات درج ہوتے ہیں ان کا انتظامیہ بھی اس کا مطلب وہ بھی فیلئر میں ہے. اگر وہ لوگ جاتے ہوں گے وہ بھی نہیں سنتے ہوں گے, پھر اس کا مطلب پاکستان کے قانون میں ہے کہ اگر کوئی مسلمان اپنا مذہب اسلام چھوڑے تو اس کی سزا موت ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ فلاں ہندو لڑکی جو ہے وہ مسلمان ہو گئی, اب وہ نہیں بھی ہوئی, تو اب انہوں نے جب کہہ دیا وہ ہو گئی, تو وہ کہتی ہے میں نہیں ہوئی ہوں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اسلام سے تعلق توڑ لیا, وہ دوبارہ جو ہے وہ ہندو ہو گئی, تو وہ پھر اس کی سزائے موت ہے. تو وہ اپنے آپ کو اتنی مشکل میں پاتی ہیں, اور اس کی وجہ سے ہندو کمیونٹی شکایت کر رہی ہے کہ ان کی لڑکیوں کو جو ہے وہ ان کی مرضی کے خلاف اغوا کیا جاتا ہے, اور انہیں پھر ان سے شادی کر لی جاتی ہے, پھر ان پہ تشدد ہوتا ہے. اور یہ سندھ کی کمیونٹی کا بہت پرانا مطالبہ تھا اور بڑی پرانی شکایت تھی کہ بہت بڑے پیمانے پہ سندھ میں جو ہے زیادتی ہو رہی تھی, تو اس کا ایک ازالہ ہو گیا. اچھا, ازالہ اس طرح سے ہوا ہے کہ اگر آپ نے کسی ہندو لڑکی نے ہندو مت چھوڑ کے اسلام مذہب قبول کرنا ہے, تو پھر وہ اس کو جو قانون ہے اس کے مطابق اسے عدالت میں جانا پڑے گا اسلام قبول کرنے کے لیے, یا جو ہے وہ اور پھر عدالت میں جا کے بتانا پڑے گا کہ میں ہندو سے مسلمان ہو رہی ہوں اور مجھ پہ کوئی دباؤ نہیں ہے. تو پھر عدالت اسے کہے گی کہ آپ پولیس سے رابطہ کرو, اور 20 دن تک جو ہے آپ کو آبزرویشن میں رکھا جائے گا کہ آپ پہ تو نہیں ہے. اس کے بعد جو ہے وہ آپ شادی کر سکتی ہیں اور مسلمان ہو سکتی ہیں. تو بہت بہت شکریہ انجم صاحب. مجھے اور انجم صاحب کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.